Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से अतिया मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और आज का टॉपिक ये है कि खास तौर से अहमदीज लेडीज के जिनको के किसी उर्दू की कोई पर्टिकुलर वर्ड है, आई डोंट नो उर्दू का, या जिस चीज का लजना होती हैं, लजना, उनके साथ शादी ब्याह के मामलात में क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, अहमदी निज़ाम जमात किस तरह से काम करता है, इन मामलात को लेकर के शादी ब्याह रिश्ते या खुदा नखास्ता एक वर्ड बोलते हुए भी थोड़ा सा लर्जा आता है, तलाक वगैरह, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग तफसील से जानकारी लेने के लिए अतिया मैम को हम इनवाइट करते हैं। आए अतिया मैम, वेलकम है आपका, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ लेट आने की। असल में अचानक ही थोड़ा सा काम पड़ गया था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी उस आदमी की जिसने उसने मुझे थ्रेट किया था, तो वो लोग अचानक आए थे, तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट करना पड़ा। तो बाकी ये है कि आपको जो सवाल करने हैं आप बेशक करें। तो जो ये शादी ब्याह का मसला आप पूछ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। अतिया मैम, अखलाकियात तौर पर इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप आपके साथ हमेशा खड़ी है, और हम तो वैसे भी इंडियन हैं, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई खौफ नहीं, और ऐसे लोग पाले हुए होते हैं। और हकीकत यह है कि उस आदमी की जिसने आपको धमकी दी कोई औकात नहीं है, और मेरी जानकारी में ये बात है, हालांकि मैं पर्सनल कमेंट्स करता नहीं हूँ, कि वो बर्तन ही मांजता है दूसरे कंट्रीज में जाकर, और उसकी औकात का कई बार उसको पता लग चुका है। बहरहाल आपने पुलिस कंप्लेंट की, ये भी आपका जुर्रतमंदाना इक़दाम है। खुदा ताला आपकी हिफाजत भी करेगा और आपकी मदद भी करेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो ये मसला होता है कि रिश्ता कहाँ से ढूंढें, ठीक है। थोड़े से तो लोग हैं इस जमात में, और वही बात कि पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि औरतें ज्यादा हैं मर्द कम है, उस हिसाब से भी बहुत मसले, तो जमात के अंदर तो और भी ज्यादा कम है। तो फिर उस लिए जो लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शरीफ अच्छी नेक बच्चियां पालते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां ऐसे आवारा, अनपढ़ और इस किस्म के बद किरदार लड़कों के हवाले कर दी जाएं। तो उसके लिए उन बेचारों को ढूंढना पड़ते हैं रिश्ते। और मुझे तो जहां तक मेरी मालूमात है, किस्मत से ही किसी को अच्छा मिल जाए तो मिल जाए, वरना बहुत कम लोगों को अच्छे रिश्ते मिल पाते हैं। और ज्यादातर लोग जो है वो मजबूर होके अपनी एमए पढ़ी हुई लड़कियां जो है वो मैट्रिक फेल, 8वीं फेल, इस तरह के लड़कों को देते हैं, और वो लड़के सिर्फ बाहर आने के ख्वाब देख रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो यहाँ बाहर के मुल्कों में कहीं ट्रक चला रहे होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा किसी दुकान पे काम कर रहे होंगे। तो उसमें भी वो अपने आप में समाते नहीं है कि हम तो जी अमेरिका कनाडा में रहते हैं। तो यही उनके लिए बड़े फख्र की बात है। उनके लिए ये फख्र की बात नहीं कि उनके पास तालीम होनी चाहिए, या उनका कोई अपना कोई जाती मेयार होना चाहिए उनके किरदार का, या उनके अखलाकियात का, या उनकी कौम का, उनके खानदान का। उस हिसाब से बिल्कुल जीरो हैं लोग। शुक्रिया फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो जब हो जाती है किसी लड़की की शादी, अव्वल तो वो मिसमैच की वजह से चल नहीं पाती, और अगर चलने भी लगे तो ये होता है कि जो यहाँ पे बाहर के मुल्क में आ जाते हैं लड़के, वो किसी काम के नहीं होते, वो अपने घरों में तवज्जो नहीं दे रहे होते, उनकी और बहुत सारी बाहर दोस्तियां होती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा इशू जो है ना बद किरदारी का है इनके अंदर। तो उसके बाद आ जाता है कि वो गैर जिम्मेदार है, उसके बाद आ जाता है कि ये बाकी उनके अंदर और कौन कौन सी खूबियां, और उनके खानदान वाले किस हद तक इसमें असरअंदाज होते हैं। 100 में से अगर मैं तो रब्बा में इतनी आदी हो चुकी थी ये तलाकों का इनका कारोबार देखने की, कल किसी की शादी होती थी तो दूसरे दिन लोगों के कान खड़े होते थे कि अब इनकी तलाक की खबर कब आई। यानी कि मुश्किल से कोई 100 में से 10 या 15 रिश्ते या 20 रिश्ते जो है ना वो पाए तकमील तक पहुंचते होंगे, वरना सबका बहुत बुरा हाल है। फिर उसके बाद आपने जैसे कि पूछा था कि दूसरी शादी जो लोग कर लेते हैं, दूसरी शादी के लोग यहाँ पे करते हैं जी हमने इस्लाम के मुताबिक दूसरी शादी कर ली है, इस्लाम में इजाजत है,
اسلام میں بے ایمانی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا. اسلام میں شادی کو اعلان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. آپ اعلان کے ساتھ اگر شادی نہیں کرتے، چھپا کے کرتے ہیں، تو آپ بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ پھر وہ شادی نہیں کر رہے، وہ آپ گناہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی دھوکہ، اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ، اپنی بیویوں کو بھی دھوکہ، اپنی اولاد کو بھی دھوکہ، اپنی ذات کو بھی دھوکہ. یہ سب دھوکے ہیں جو مل جل کے آپ کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. اور پھر وہ لڑکیاں بیچاری جب ان کی نہیں دوسرے بندہ فرض کریں فوت ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے، تو وہ جب اس کی کوئی پراپرٹی ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں سے دوسری بیوی کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اور ایک یہ بھی ایشو ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے بھی کیا کہ اپنی پہلی بیویوں کو عدالت میں لے کے گئے کینیڈا میں اور ان کو بولا کہ تم طلاق پہ سائن کر دو اور یہ بتا دو کہ میں نے اس بندے سے طلاق لے لیا تاکہ میں اپنی دوسری بیوی کو یہاں بلا سکوں. اور جب وہ دوسری بیوی آ جائے گی تو وہ میرے ساتھ رہتی رہے گی، تم بھی میری بیوی ہو، اسلام کے مطابق وہ بھی میری بیوی ہے. ٹھیک ہے. اس طلاق کو ہماری جماعت کے اندر سمجھوتا طلاق کہتے ہیں. یہ طلاق نہیں ہوگی، رہوگی تم میری بیوی لیکن کاغذوں میں سے ختم ہو جاؤ گی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی شادی ہے؟ اب وہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ بیچاری تو کشمکش میں ہی رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کی بیوی اب رہی بھی کہ نہیں رہی. اگر ہوں تو کاغذوں میں نہیں ہوں، اگر کاغذوں میں نہیں ہوں تو پھر حقیقت میں کیسے ہوں؟ اگر حقیقت میں ہوں تو پھر جماعت والے بھی کئی ان کو ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ نہیں باجی یہ تو طلاق ہی ہو گئی. مطلب وہ بیچاری عجیب و غریب کشمکش میں پڑ جاتی ہے. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کہاں پہ سو رہے ہیں؟ مرزا مسرور صاحب نے کون سی ٹونک وائن پی لی ہے یا کون سی کوئی خالص ان کو ادھر سے مل گئی ہے لندن سے پینے کو، جو ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ کر کیا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کسی چیز کا بھی اس بندے کو احساس تک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں. دور پھٹے منہ بھائی تمہارے خلیفوں پہ. آپ کو میں ایک نہیں ایسے 1000 سے زیادہ کیس بتا سکتی ہوں مگر ٹائم کم ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ ایک لڑکی 18 سال کی ربا سے شادی ہو کے 45 ایئر کے آدمی کو دی. انہوں نے جو بندہ جرمنی سے آیا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے اور یہ ہوا ہے، تو وہ جو عورت تھی جس نے رشتہ دیا وہ بیوہ عورت تھی اور غریب تھی. اس نے سوچا کہ چلو اچھا کھاتا پیتا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا تو کوئی بات نہیں. بیٹی نے بھی وہ مان لیا. جب اس کی بارات ہوئی، بارات کے دن وہ بندہ اپنے اگلے پہلی بیوی سے جو بچہ تھا 14 سال کا، اس کو بارات کے ساتھ لے کے آیا اور جاتے وقت دلہن کو پورے راستے میں یہ کہتا رہا کہ بھئی میں تو ادھر شادی شدہ ہوں، میری تو گوری بیوی بہت اچھی ہے، مجھے تو گھر والوں کے لیے یہ شادی کرنی تھی، میں نے کر لی، تو میں ادھر چھوڑ کے جاؤں گا، ایسے کروں گا ویسے کروں گا. تو وہ بیچاری چپ کر کے چلی تو گئی. آخر وہ تقریباً میرا خیال ہے 3 یا 4 مہینے بھی ان کی شادی نہ چلی اور پھر ان کی طلاق ہوگی. وہ بندہ صرف 15-20 دن اس کے ساتھ رکا دوسری بیوی کے ساتھ اور چلا گیا واپس جرمنی، اور اس کے بعد واپس لوٹ کے نہیں آیا. اور جو اس کی بیوی تھی اور اس کی جو بیوی تھی اس کو بس وہاں سے دھمکیاں دینے لگا کہ میں تو ماں باپ کے لیے شادی کی تھی، میرے ماں باپ کی خدمت کرو، گھر کے کام کرو، گھر میں دل لگاؤ، برتن دھو، فلاں کرو، یہ کرو وہ کرو. اور وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میرے ماں باپ پھینک کے چلے گئے. ماں اکیلی تھی، باپ تو خیر تھا نہیں. تو خیر وہاں سے بہت مشکل سے 3 مہینے تو میرے خیال میں وہ ان کی کر رہی تھی. اس کے بعد پھر خلا کا کیس چلا، کافی ٹائم کے بعد وہاں سے طلاق ہوئی اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد دوبارہ اس کی شادی ہو سکی. اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ایک لڑکی میری بہت اچھی دوست ہے ربا میں، اس بیچاری کی شادی ہوئی ہے 2010 میں. ٹھیک ہے. اور اس کا میاں صرف 2 مہینے شادی کے بعد رہ کے واپس چلا گیا جرمنی اور پھر واپس 4 سال نہیں آیا. ٹھیک ہے. 4 سال کے بعد اس لڑکی نے جا کے اس کا پتہ شتہ کروانا شروع کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلا رہا، نہ خود آ رہا ہے. تو جماعت میں ادھر ادھر جب بہت زیادہ گھومی، پتہ کیا، روئی لوگوں کے آگے، تو پتہ چلا کہ بنتا جی وہاں پہ شادی شدہ ہے، وہ دوسری بیوی کو نہیں بلا سکتا. اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو آ جائے گا واپس تمہیں لینے کے لیے، تو یا پھر تمہیں ادھر بلا لے گا، تم ویٹ کرو. وہ کہنے لگی کہ میں نے 1 سال اور ویٹ کیا. جب 5 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ بس اس سے زیادہ میں نے اب ویٹ نہیں کرنا. پھر اس نے طلاق کے لیے، خلا کے لیے مقدمہ دائر کیا. 4 سال کے بعد اس کی خلا منظور ہوئی. 4 سال کے بعد. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال لگتے ہیں کیا خلا لینے میں؟ آگے اس لڑکی کے 5 سال ویسے ضائع کیے، 4 سال خلا میں ضائع کیے
اور پھر آگے جو نیا رشتہ ڈھونڈنے میں 2-3 سال اس قریب کے اور ضائع کیے. جب اس کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ 32 سال کی تھی, جب اس کی دوسری شادی ہوئی ہے وہ 38 سال کی تھی. آپ اس بات سے حساب لگائیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا تماشے ہو رہے ہیں, اور پھر ایسی لڑکیوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے, اور پھر ان کو طلاق کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں. آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ان غریبوں کا قصور بتا دیں مجھے. شادی بیاہوں کو لے کر اصل میں 2 چیزیں مجھے فوری طور پہ دھیان آ گئی ہیں, اور میں کسی کا نام لیے بنا, کسی کی پرائیویسی کو لیک کیے بنا انشاءاللہ وہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جذباتی طور پر میں ان باتوں کو لے کر بہت جذباتی بھی ہو جاتا ہوں, سیریس اور سنسیئر بھی, جب خدا نخواستہ کسی کو دھوکہ دہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے. قادیانی جماعت نے میرا ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا اور مجھے انوائٹڈ کیا گیا تھا قادیان میں وزٹ کے لیے, اور ہمارے ممبرس میں ظاہر سی بات ہے کہ ارینجمنٹس بھی کرائے تھے, ریل ٹکٹ وغیرہ بک ہو گیا تھا, اور میں بھی تیاری کر چکا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ شاپنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے, 3-4 دن لگتے اس میں, گھر میں بھی بتانا پڑتا ہے اور انتظامات کرنے پڑتے ہیں. میں نے وہ سب چیزیں انتظامات کر لیے تھے, اور ایک دن پہلے مجھے یہ انفارمیشن دی گئی کہ پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے قادیانی جماعت کی طرف سے. آج میں آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں سمجھتا کہ کافی لوگوں کو اور احمدیز لوگوں کو غم و غصہ کریٹ ہوا تھا اس بات کو لے کر, اور ان میں سے حالانکہ جماعت سے بندے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تھا ان کے آپس میں. تو ایک ممبر کا مجھے علم تھا کہ اس نے کافی جذبات بھی اپنے دکھائے اور بہت زیادہ شدید مذمت کا اظہار کیا کہ امیر فیصل کے اس دورے کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر مجھے جانکاری یہ ملی تھی پرائیویٹلی طور پہ کہ اس ممبر کے جو بہنوئی ہیں, یعنی کہ ان کی بہن کے ہسبینڈ, وہ اس بیچ میں کود پڑے تھے اور انہیں بہت سخت دھمکی دی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اگر ذرا سی لب کشائی کی. یہاں پہ میں میرے دل کی ضمیر پہ یہ بھی بات مینشن اور ریکارڈڈ کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم تو ایک ہندو کنٹری میں رہتے ہیں جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ہندو کنٹری نہ ہو کر ڈیموکریٹک کنٹری ہے. لڑکیوں کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اور عزت ہوتی ہے سبھی لوگوں کی. تو میں یہاں پہ فیملی کا نام تو کیا کنٹری کا نام بھی مینشن نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ یہ بات سچی ہے کہ ایک قادیانی لڑکی تھی اور ایک ہندو لڑکا ان میں انٹرسٹڈ ہوا, شادی بیاہ تک بات پہنچی, اور جو حالات میرے سامنے آئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی گول تھا اور کوئی پرٹیکولر مقصد تھا. وہ مقصد بھی میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ اس طرح سے پرائیویسی آؤٹ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ کسی فیملی کی. تو جو لڑکی کے فادر تھے تو انہوں نے بھی دل سے سوچا کہ چلو یہ رشتہ شادی کرا دیتا ہوں, کیونکہ وہ سرگرم ممبر تھے احمدی جماعت کے. تو انہوں نے باقاعدہ اس سے یہ کہا کہ مسلمان ہونا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اس نے اس وقت وقتی طور پر تمام شرائط کو قبول کیا. اور میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ خلیفہ صاحب نے بھی اس شادی کی پرمیشن دے دی اور وہ شادی ہوئی بھی. اور آئی ایم سوری ٹو اناؤنس کہ کچھ دنوں بعد یا جو بھی ٹائم گزرا ہوگا اس میں طلاق ہوئی ہے. تو میرا سوال یہاں پہ احمدی جماعت کے ممبر سے یہ ہے کہ جب آپ لوگ ہندو سے شادی کرنے کو تیار ہو سکتے ہو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان نہیں رکھتے, بھلے ہی دیکھیے شادی کے لیے جو بھی بنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو اپنا مفاد ہوگا ہی ہوگا, اور آپ لوگ کوشش کر کے پرمیشن لے سکتے ہیں خلیفہ صاحب سے. تو آپ لوگوں کو کیا چکر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو رشتے اویلیبل نہیں ہیں قادیانیوں میں تو آپ مسلمان جن کو کہا جاتا ہے ان میں آپ شادی رشتہ کر لیں اور اپنی جماعت پہ زور دیں یا امینڈمنٹ کریں, قانون میں بدلاؤ کریں کہ یہ سسٹم غلط ہے اور غیر اخلاقی ہے کہ احمدیز سے شادی کرنی ہے. اگر شادی رشتہ معیار کا وہ پاسبل نہ ہو, اویلیبل نہ ہو, تو احمدیز کو سوچنے کا مقام ہے یہ کہ جب آپ اس طرح سے غیر مسلم سے شادی کر سکتے ہیں, اجازت ارینج کر سکتے ہیں, تو ان لوگوں سے کیوں نہیں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور مجھے آپ لوگوں کو جواب بھی دینا چاہیے اور میرے سے 1 to 1 پہ بات کر کے اپنے پوائنٹس بتانے چاہیے کہ آخر ان لوگوں سے شادی کیوں نہیں جو رسول اسلام صاحب کو نبی مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, کلمے کو مانتے ہیں. یہ آپ لوگ سوچیں ضرور. جس بندے کا میں نے آپ کو بتایا نا جو کہتا ہے کہ میری گوئی بیوی بہت اچھی ہے, یہی بندہ اپنی بیوی دوسری والی جو بعد میں بیچاری بچی کی تھی اس کو طلاق دینے کے بعد پاکستان آیا اور وہاں پہ پلاٹ کے اوپر کوئی ان کا مسئلہ چل رہا تھا. اس نے ان لوگوں پہ فائرنگ کی اور 4 لوگوں کو وہ گولیاں مار کے چلا گیا, جن میں سے 2 میرا خیال ہے مر گئے تھے اور 2 جو ہے ایک کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی اور کچھ ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ گئی تھی گولیاں لگنے کی وجہ سے.
تو ان لوگوں کو پھر وہ اس بندے نے کیا کیا کہ وہ اب اسی وقت ہی دوسری فلائٹ سے واپس بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اور اب تک آپ بتائیں کہ جماعت والوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ قتل کر کے بھاگا ہے, تو جماعت والوں کا کام ہے نا اس کو پکڑ کے واپس بھیجیں پاکستان. جبکہ پاکستان میں پولیس والوں نے پھر اس کے باپ کو اریسٹ کیا, اس کی بہن کو اریسٹ کیا, اور اس کی بہن اب نارمل سی تھی, وہ بیچاری کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی, اور ماں اس کی دربدر ہوئی, پتہ نہیں کہاں ہے کہانی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جماعت والوں کو جب یہ پتا تھا کہ یہ بندہ مجرم ہے, اس مجرم کو آپ نے پہلے تو اس کے رشتے کے لیے ہاں کروائی, آپ نے اس بیوہ کی بچی تباہ کروائی, پھر آپ نے اس کے بعد اس بندے کو, قاتل کو, واپس آنے کی اجازت دی جرمنی میں, اور وہ آ کے آپ کے جلسوں اجلاسوں میں بیٹھتا ہے, وہیں پہ کام کر رہا ہے جیسے کر رہا تھا. اگر اس جماعت کا کوئی معیار ہوتا, کوئی سچائی ہوتی اس کرمنل جماعت میں, تو ان کا کام تھا یہ اس بندے کو پولیس کے حوالے کرتے, یا اسے واپس بھیجتے کہ اگر تم احمدی ہو تو جاؤ جا کے اپنے آپ کو حوالے کرو گورنمنٹ کے. کیوں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ اگر کسی کو اس بندے کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کی شادی کہاں ہوئی تھی, اور کس لڑکی کو یہ دھوکہ دے کے آیا تھا, میں وہ سب بھی بتاؤں گی. لیکن میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, میں صرف یہ بتا دوں کہ وہ بندہ جرمنی میں رہتا تھا, اور اس کا گھر والے جو ہے اٹک میں تھے. تو اس خبیث نے شادی ربا سے کی تھی. جی, یہ سمجھوتا طلاق کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو بلانے کے لیے بڑی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, اور اس طریقے سے اس سمجھوتے سے آپ کی دوسری بیوی بھی آپ کے پاس آ جائے گی, آپ مسلمان بھی پکے رہیں گے کہ آپ کی 2 بیوی ہیں, آپ پکے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور عدالت کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ دھوکہ دہی یہ کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں, یہ کینیڈا کا واقعہ ہے, اور یہ ایک مجھے نہیں پتا ہے, ایسے ہزاروں واقعے ہیں جو واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک لڑکی سری لنکا سے ہمارے ساتھ یہاں پہ آئی تھی امریکہ میں, وہ بیچاری بڑی بھولی بھالی سی تھی, صرف تھوڑی سی فیٹی تھی, تو بہرحال اس کا کہیں رشتہ نہیں تھا ہو رہا یا کیا چکر تھا اللہ جانے. تو اس کا جو میاں تھا وہ صحیح لگ رہا تھا, مطلب بہتر لگ رہا تھا, تو وہ اس نے یہاں وہاں پہ تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائم گزارا. اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے, اور اسی لیے اس لڑکے کو رشتہ دیا کہ یہ غریب لڑکا تھا, اور اس سے اس کے بھائی جو ہے نا وہ سیٹ کرنا چاہتے تھے, چلو اس بہانے ہماری بہن کا گھر بن جائے گا, اور ہماری بہن کے ساتھ یہ لڑکے کا بھی گھر سیٹ ہو جائے گا. اور وہ جب لے کے یہاں پہ اس لڑکے کو آئی, اس خبیث نے آتے ساتھ یہاں پہ اس لڑکی کو طلاق دے دی اور غائب ہو گیا. اور پھر وہ بیچاری بے یار و مددگار نیو یارک میں اکیلی تھی, اس کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ نہیں تھا. پھر اس نے اپنے بھائی کو فون کیا, اور بھائی اس کو آ کے یہاں سے لے گئے. پتہ نہیں میرے گھر میں کینیڈا لے گئی تھی یا امریکہ. تو اس کے علاوہ ایک اور فیملی تھی. جی السلام علیکم. عطیہ جی پلیز اس بارے میں بھی بتائیے کہ گھریلو ماحول جو ہے, رشتے ناطے, یعنی جب اول تو شادیوں کے مسئلے مسائل ہیں, لیکن جب وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں, فائنلی شادی ہو جاتی ہے, تو ساسوں بہوؤں کے ریلیشن شپ, اور یہ نندوں بھابھیوں کے ریلیشن شپ, اور باقی جو یہ خاندانی رشتے ناطے جو نئے جڑتے ہیں, اس میں کس حد تک تقوی اور اخلاق پایا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور فیملی جن کے اب نارمل بچے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وہ اب نارمل بچوں کو اور بیوی کو وہ بندہ خبیث, اس کو بھی مرزا صاحب کہتے ہیں اس بندے کو بھی, تو میں سمجھتی ہوں کہ مرزے سارے ہوتے ہی شیطان ہیں. تو وہ وہاں پہ لا کے اس کو سری لنکا سے یہاں پہ لے کے آیا ساتھ, اور یہاں پہ آ کے اس نے اب نارمل بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی چھوڑ دیا, طلاق دے دی بیوی کو, اور خود جا کے لڑکوں کے ساتھ رہنے لگ پڑا. یہ سب جو ہے نا, یہ بیویوں بچوں کے نہیں ہے, یہ لڑکوں کے لائے گے, اور انہی کے پاس خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلط زبان بولتے. آپ لوگ جب یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کو ان کے جواب ایسے ہی ملیں گے نا. کہاں سے ہم آپ کے لیے پارسائی ڈھونڈ کے لائیں جو آپ کے کو گھونٹ گھونٹ پلائیں, یا اس گروپ میں ڈال دیں تھوڑی سی تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے. وہ پارسائی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں کہیں آپ لوگوں کے اندر. آپ لوگوں کو دکھانے والا چہرہ اور وہ ہاتھی کے دانت بنے ہوئے آپ لوگوں کے لیے. یہ تو آپ بات چھیڑیں ہی نا, بالکل یہ آپ بات نہ چھیڑیں. آپ یقین کریں کہ جس لڑکی کو لے کے آتے ہیں اس کو ایسے لے آتے ہیں لا کے, جیسے کسی لیبارٹری میں کھڑا کر دیا اس کو, کہ اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں بیچاری کے, کہ یہ چلتی کیسے ہے, یہ کھڑی کیسے ہوتی ہے, یہ بیٹھتی ایسے کیوں ہے, یہ بات ایسے کیوں کرتی ہے, اس نے اس سے بات کیوں کی, اس کے پچھلے ایسے ہیں, اس کے پچھلے ویسے ہیں, اس کے ماں ایسے, اس کا باپ ایسے,
وہ دیکھو بھائی آ گیا، کیا پتا کچھ لینے آ گیا، کیا پتا بھائی کو چھپ کے پیسے تو نہیں دیتی. مطلب کہ کوئی ایک عذاب نہیں ہے کہ جس کا وہ بیچاری سامنا کرتی ہے، ہزاروں قسم کے عذاب بھگتتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے سروائیو کرنا ہے پھر بھی تو انہی ساری صورتحال کے ساتھ اس کو کرنا پڑے گا. ادروائز اگر وہ خاوند کو بتاتی ہے کہ مجھے تیرے گھر والے اس طرح کے تانے دیتے ہیں، تو پھر اس بندے نے کہنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بیویاں کون سی کم ہیں، بیویاں بہت مل جاتی ہیں، مجھے ماں باپ بہن بھائی تو نہیں ملیں گے. تو پھر آ جا کے کہانی اسی جگہ ختم ہوتی ہے کہ اسے چھوڑنا پڑتا ہے. اور اگر وہ بیچاری سروائیو کر ہی جائے فرض کریں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ایسے کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ بہن بھائی ان کو خرچہ دیتے رہتے ہیں، یا پھر ان کے منہ میں ہڈی ڈال رکھتے ہیں، تو ان کو وہ ہڈی کی جو لت لگی رہتی ہے، تو اس وقت تک اس بیچاری غریب کا گھر بستا رہتا ہے. یہ ان لوگ کے حال ہے. اور اکثریت ایسے لڑکے جو ربوہ سے ان ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں آنے کے لیے وہ پاپڑ بیلتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. وہ خبیث پڑھتے لکھتے کچھ بھی نہیں، نالائق ترین ہوتے ہیں، لفنگے پورے محلے میں مشہور ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جی کینیڈا اس کا رشتہ ہو گیا. اور وہ حیران ہوتے ہیں ہم کہ کون پاگل تھے جنہوں نے اس کو رشتہ دے دیا. اور وہ جا کے جی وہ لڑکیوں کو لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ان لڑکیوں کو ادھر لا کے، کوئی پاگل ہوئی بھی ہے وہ لڑکی، کوئی اب نارمل لڑکی یہاں کی تھی جس نے اس لڑکے کو لایا یہاں پہ آ کے اس پاگل بیچاری کو اب نارمل کو چھوڑ کے اس نے اور شادی کر لی. اور جو ٹھیک ٹھاک لڑکیاں تھیں ان کو انہوں نے پاگل کر دیا. ایسے ہزاروں کیس ہیں جن میں ان کی لڑکیاں پاگل ہوئی ہیں. آپ کو میں اجالا میم یہ بتاؤں، ربوہ سے ایک لڑکی 9 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اور اس کے بھائی مربی ہے، اور اس مربی کے گھر سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی نند بیچاری 9 بچوں کی بھائیوں کی بہن. تو اس کا رشتہ وہاں پہ ہوا تھا ربوہ میں. اس کی ماں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے یہاں سے منگنی توڑ کے جرمنی کر دینا ہے، جرمنی وہاں پہ خوش رہے گی، امیر ہے. وہ جرمنی شادی کر کے چلی گئی. اس جرمنی میں اس ذلیل انسان نے اس کو کمروں سے باہر گھر سے نہیں نکلنے دیا، اس کو اندر گھر کے رکھا. وہیں پہ اس بیچاری کے 3 بچے پیدا ہوئے، اور اس کو کرنٹ لگواتا رہا، اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، مارتا پیٹتا رہا اس کو. جب وہ پوری طرح سے ذہنی مفلوج ہو گئی تو پھر اس کے گھر والوں کو کہنے لگا میں آپ کی بیٹی کو لے کے آؤں گا. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا یہ سب کچھ نہیں تھا ہوتا. آپ کو پتہ ہے خط لکھتے تھے وہ، یا اس طرح سے فون کرتے تھے کبھی کبھی. تو فون کیا یا جیسے بھی ان کو بتایا. تو وہ بیچاری جب پاکستان گئی تو اس کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ اکیلی ہماری بہن، تو ہم نے سوچا شاید بچے آ رہے ہوں گے پیچھے سے یا خامد آ رہا ہوگا. تو وہ نظر نہیں آئے تو وہ باہر نکال کے اس کو خود غائب ہو گیا. اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی بہن کو گھر لائے، اور اس کے آنے کے 3-4 دن کے بعد اس بیچاری کا ایک بھائی بچہ تھا 4 سال کا، وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا. اور یہ بات اس ماں کو جب پتہ چلی، بچے چھین لیے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی، اور وہ بچہ پیچھے مر گیا، تو وہ بیچاری پاگل ہو گئی. اس وقت سے وہ اب تک پاگل ہے. ایک کمرے میں اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، اگر کھول دیں تو وہ اپنی ماں کو مارنے جاتی ہے، تو ماں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ. ٹھیک ہے. اور ایسی ربوہ میں داستانیں ہیں نا عورتوں کی، جو انہوں نے ظلم اور زیادتیوں کی رقم کی ہوئی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت امیر کبیر فیملی، اس لڑکے خبیث کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں تھا دیتا، اس کو کوئی ٹائم نہیں تھا دیتا، بات نہیں تھا کرتا. اور انتہائی خوبصورت معصوم اور شریف لڑکی، اس کی زندگی اس نے ایسے تباہ کی کہ اس کو بالکل اگنور کرتا رہا، اور مسلسل اس کے ساتھ زیادتی گھر میں. اور وہ بس اتنا بڑا سارا گھر ان کا اور سارا کچھ گھر کے اندر، لیکن اس لڑکی کو بے سکون اور پریشان اتنا کیا ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بیچاری پاگل ہو گئی. اب وہ اس قدر اس کو دورے پڑتے ہیں کہ وہ جب زور سے چیخیں مارتی ہے، روتی ہے، تو اس بیچاری کا بہت ہی مطلب، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا ٹوائلٹ تک جو ہے نا وہ کپڑوں میں ہی ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے بیچاری کا، رو رو کے چیخ کے. تو پھر اس کو ڈاکٹروں کے لے کے جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے صرف یہی بتایا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس لڑکی کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے رکھ دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ کبھی کبھی اس کو یہ دورے پڑنے لگ گئے. اور یہ ایسی ایک نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ایسی ایک نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے نا میں آپ کو نام ان کے گھروں کے، ان کے خامدوں کے، ان کے اگلے پچھلے سارے نام بتاؤں گی. فیصل بھائی آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، یہاں پہ امریکہ میں ان کی لڑکیوں نے اسپینش لوگوں سے شادی کی ہوئی ہے، ان کی لڑکیوں نے ایچ لوگوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. ان کی لڑکیاں بیچ پہ بیچ والے کپڑے پہن کے گوریوں کی طرح ننگی نہانے جاتی ہیں. میرے
میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، لیکن ان کو کوئی اعتراض نہیں. ان کو صرف اعتراض اس بات پہ ہے کہ مسلمان ایسے کر گئے، مسلمان ویسے کر گئے، مولوی ایسے کر گئے، مولوی ویسے کر گئے. انہوں نے مسلمانوں میں رشتہ نہیں کرنا، کافروں میں، یزیدوں میں کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی یہ صرف ایک ایجنڈا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اور نہ صرف پاکستان کے بلکہ یہ انڈیا کے بھی خلاف ہے. انہوں نے انڈیا میں رہ کے میرے باپ کو انڈیا سے بھیجا نا جاسوسی کرنے کے لیے. پاکستان میں رہ کے انہوں نے جاسوسی انڈیا سے کروا رہے تھے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ انڈیا کے بھی سگے نہیں ہیں، یہ کسی کے بھی سگے نہیں. انہوں نے پاکستان میں اپنے بندے جو مرے وہاں ان کو مانسن دفنایا، لندن جو مرتے ہیں ان کو وہاں مانسن دفناتے. آخر یہ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ مر کے بھی کہاں جانا چاہتے ہیں یہ پوچھیں آپ پلیز ان سے. اچھا جی، جو باتیں آپ بتا رہی ہیں یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستانیں ہیں. اتنا ظلم اور اتنی گھٹن، اتنی سفوکیشن، اور یہ سب ظاہر ہے قرآنی تعلیم سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. کیونکہ قرآن پاک تو اوپنلی کہتا ہے کہ اہل کتاب سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اس میں تو یہود و نصارہ سے، مسلمانوں سے، سب کی ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب قرآنی تعلیم سے ہٹتے ہیں اور مختلف شکنجوں میں لوگوں کو جکڑا جاتا ہے، ان کو بند کیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے خدا کے بنائے ہوئے آفاقی نظام کے مقابل پر آپ اپنے بند نظام بناتے ہیں. تو یہ سب کچھ اسی نظام کی پھر پروڈکٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ یقین کریں کہ اجالا میں ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا. آخر آپ کو پتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں 19 سال رہ کے انسان اگر 19 لوگوں سے بھی ملے گا تو 19 داستانیں پتہ لگتی ہیں اس کو. تو پھر آپ کو پتا جو اجلاس اور یہ جلسے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے. تو ہمیں بھی تو آخر ہم بھی انسان ہیں، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، سوشل تھے، بیوقوف جاہل نہیں تھے. لوگوں کے حالات پتہ چلتے رہے کہ کرتے کیا ہے آخر یہ لوگ. پھر انہوں نے یہ کیا کہا، آپ یقین کریں کہ ایک عورت ہے وہاں پہ، وہ بیچاری نبی اسی طرح پاگل ہے. تو وہاں میں ایک دن اس کے گھر چلی گئی، بالکل کھنڈر اس کا گھر، لٹکی ہوئی چھتیں اس کی. وہاں پہ ایک انٹی تھی، ان کی بھی آپ کو داستان سناؤں گی جن کا ہم پتہ کرنے چلے گئے. وہ بیچاری کچھ دن کے لیے اس پاگل عورت کے ساتھ والے گھر میں رہ رہی تھی. تو میری باجی جب گئے تو ہم نے اس پاگل کو دیکھا، ہمیں شدید دکھ ہوا کہ اس بیچاری نے کم از کم 10 دفعہ اٹھ کے اس گھڑے کو ہلا ہلا کے دیکھا، اس میں پانی نہیں تھا اور وہ سوکھا ہوا تھا، گرمی شدید تھی. اور وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی اور بہت تمیز سے، حالانکہ وہ پاگل تھی اس کے باوجود بھی وہ ہمیں تمیز سے کہہ رہی تھی آپ بیٹھ جائیے، میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں، آپ بیٹھ جائیے. تو ہم دونوں کو کرسی دے رہی تھی. تو ہم نے کہا نہیں آپ بیٹھے. تو میں باجی کی طرف دیکھ رہی تھی اور باجی میری طرف کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پاس پانی پینے کو نہیں، ٹوائلٹ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے. وہ باہر جا کے شہر کے بیچ میں گھر تھا اس کا، وہ باہر کہیں بھی بیچاری پیشاب کرنے جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے جا کے اس کو بعد میں نے اور باجی نے اس کے لیے پانی وانی بنا کے لایا اور اس کا تھوڑا بہت پوچھا، تو ہمیں آس پاس سے پتہ چلا کہ یہ عورت جو ہے شادی کر کے جرمنی گئی تھی. وہاں سے خاوند کے ظلم و ستم کا شکار ہو کے پاگل ہو گئی اور خاوند صاحب نے اس کو واپس یہاں چھوڑ دیا اور اس کے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں مہینے کا 25,000 دوں گا، تم اس کو سنبھالو. بھائی وہ 25,000 لے کے اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے اور اس کو یہ کھنڈر جیسا گھر دیا ہوا ہے جس کا اس کے میاں سے کرایہ بھی لیتا ہے کہ میں نے کرایہ پہ تیری بیوی کو گھر لے کے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج کروا رہا ہوں. جبکہ آپ یقین کریں خدا پہ کہ اس گھر میں ٹوائلٹ ہی نہیں تھا اور اس کے گھر میں پانی کی گھونٹ پینے کے لیے نہیں تھی. اس کے سر کے بال سفید تھے سارے اور بوائے کٹ کی ہوئی تھی اور اس بیچاری کے کپڑوں کا وہ برا حال تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے صحیح پاگل ہوتے ہیں ویسے بنا کے اس کو چھوڑ دیا تھا. اور میں نے پھر پوچھا کہ یہ کھاتی پیتی کیا ہے، تو پھر ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ بھائی اس کا صرف رات کی رات اس کو کھانا دے جاتا ہے تو بیچاری کھا لیتی ہے ٹفن میں، اور کچھ بھی نہیں. پورا دن اس کو کوئی چائے کوئی پانی کچھ نہیں، کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا ہے. تو ایک بیٹی تھی اس کی، وہ بھی انہوں نے جرمنی میں چھین لی انہوں نے. تو میں نے جب اس سے میں نے بات کی نا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بچہ بھی ہے؟ تو کہتی ہاں ہے نا، سارا ہے نا میری بیٹی، وہ میرے پاس آتی ہے. اب اس سے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے. مجھے اتنا تکلیف اتنا دکھ ہوا اس عورت کو مل کے کہ وہ کافی پڑھی لکھی اور کافی مہذب لگ رہی تھی، شکل صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی اور بیچاری وہ اپنے مطلب اس پاگل پن کی حالت میں بھی
بہت تمیز سے بات کری تھی، اس کے باوجود وہ اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ کیا حضور کیا نشہ کر کے سویا ہوا ہے ان کا؟ کیا کھاتا ہے وہ انسان؟ وہ کیسے سو جاتا ہے جس پہ اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ میں تو ایک کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے ان لوگوں کا دکھ سونے نہیں دیتا، مجھے اتنا پریشان کرتا ہے. تو آخر وہ انسان جو خلیفہ ہے وہ کیسے سو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے؟ کیا وہ نہیں پوچھ سکتا وہ مر تو نہیں گیا ہے نا، زندہ ہے؟ جی فیصل بھائی، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے کل انسانیت کو ایک متوازن نظام دیا ہے. اگر اس نظام پہ عمل کیا جائے تو وہ کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. نہ شادیہ بیاہ کے مسئلے میں اس طرح جو زکوٰۃ کا نظام ہے کہ جس علاقے کے امیروں سے لینی ہے اسی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے. تو ظاہر ہے جب یہ سارے نظام جو ہیں انہیں پس پشت ڈال دیا جائے اور اپنے بنائے ہوئے نظام لاگو کیے جائیں تو بہرحال بندوں کے بنائے ہوئے نظاموں میں کئی قسم کے کمزوریاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بہت بھیانک نتائج نکلتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں عطیہ بہن کی باتوں سے کہ یہ نکل رہے ہیں. جی بالکل اجالا میم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کے اوپر اس قسم کے ظلم کرنے کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ عورت کی فل ذمہ داری اس کے بندے کے اوپر ہوتی ہے. جتنا اسلام نے عورتوں کو سہولتیں، آزادیاں اور ان کو عزت دی ہے اتنی تو دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دی. اس کے باوجود آپ ان لوگوں سے وہ آزادی، وہ حق، وہ عزت چھین کے آپ ان کو بیرا روی سے تباہ کر رہے ہیں. اپنی حرکتوں اور اپنے کردار اور اپنی سازشوں کا نظر کر رہے ہیں ان لڑکیوں کو. آپ بتائیں، آپ وہ جو لڑکیوں کا یہ حال ہوا ہے کیا ان کی زندگی واپس آئے گی؟ کون جواب دہ ہوگا ان باتوں کا؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ چندہ جو کرتے، سب سے زیادہ چندہ رقبہ سے اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے ہر سال چندہ دینے والوں میں سے، اور سب سے زیادہ غریب بھی پاکستان میں ہی ہے. یہ ساری جو داستانیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ وہی عوام ہے جو ان کو چندے دیتی ہے. اور اب بھی ایسی غریب اور مظلوم عورتیں ہیں وہاں پہ جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ان سے چندہ تو لیا جاتا ہے لیکن ان کے گھر کا حالات نظر کسی کو نہیں آتے کہ اس نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں، اس نے کچھ پکایا بھی تھا کہ نہیں، اس کے بچے بیمار ہیں کیا، ان کے لیے دوائی کے پیسے ہیں اس کے پاس جو ہم چندہ لے کے جا رہے ہیں اس سے. یہ شرم بیچ کے کھا چکے ہیں خبیث، یہ شرم بیچ کے کھا چکے ہیں. ان کو اگر شرم ہو تو یہ ان گھروں میں چندہ لینے کے بجائے ان کو چندہ دینے جایا کریں. اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ، ان کو ذرا حیا نہیں ہے بالکل بھی کہ ہم لوگ کن لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی کا مجھے فون آیا تھا حیدرآباد سے. اس کا خامد جو ہے وہ کینیڈا میں ہوتا ہے اور اس کی پہلی بیوی، 2 بچوں کی ماں اس کے ساتھ تھی، جبکہ اس نے اس کو اللہ جانے طلاق دے دیا یا کو سمجھوتا طلاق دی ہے، کون سی طلاق دی ہے. جبکہ وہ شادی جا کے پاکستان میں اس نے کی، 1 سال وہ اس لڑکی کے ساتھ رہا، اس کو ایک بیٹی بھی ہو گئی اور اس کے بعد واپس کینیڈا آ گیا. اب 4 سال ہوئے وہ واپس نہیں گیا اور نہ اس لڑکی کو کوئی خرچہ بھیجتا ہے، نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے. اور جب بھی وہ جماعت میں یا ادھر ادھر جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں طلاق لے لو، آر کرو یا پار کرو. آگے بھی ایک اور لڑکی نے بھی مجھے میسج بھیجے تھے، اس دن ہم نے وہ گروپ میں بھی لگائے، میں اس لڑکی کو ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں. اس نے بتایا کہ جماعت کے جو بڑے عہدیدار ہیں مرزا مسرور کے سالے اس میں انوالو تھے اس کی طلاق میں، اور انہوں نے اس بچی بیچاری کی ایک بھی نہیں چلنے دی. اس کی ساس کے اور سسرال والوں کے تعلقات اس جماعت کے بڑے جو خبیث ہیں ان خبیثوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو اس لیے اس بچی بیچاری کی طلاق ہوگی. اور اس نے کہا کہ جب بھی میں جاتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتے تھے تم آر کرو یا پار کرو. تو میں نے پھر کہا کہ آر اور پار آپ کیا کہتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، میرا خامد، میری شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو یہ تو رشتہ ہے، یہ کوئی پل تو نہیں ہے کہ میں اس کو آر کروں یا پار کروں. تو اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسی لڑکی کی بڑی بہن جو ہے اس غریب کی 3 بار شادیاں ہوئی، 2 بار اس کی شادی اسی طرح دھوکہ دیا، کینیڈا سے آ کے لڑکا شادی کر کے گیا اور وہاں سے کینیڈا سے طلاق بھیج دی کیونکہ وہ کسی اور لڑکی کو کینیڈا میں آلریڈی اپنا چکا ہوا تھا، شادی شدہ تھا یعنی کہ وہ. اور پھر اس نے اس لڑکی کو کہا کہ میں فیملی کے اس میں آ گیا تھا دباؤ میں، تو میں نے یہ شادی کر لی. دوسری جگہ اس کی شادی کروائی تو وہ لڑکا چائنیز لڑکی کے ساتھ سیٹ تھا، تو اس نے کہا کہ میری چائنیز کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، تم اپنا کچھ کر لو، تو میرا نام نہ لینا تو میں تمہیں چپکا کے طلاق بھیج دوں گا. وہ بیچاری وہاں سے بھی ٹوٹا اس کے گھر. پھر اس کی تیسری شادی ہوئی،
وہاں سے بھی اس کی اب طلاق ہو چکی ہے کیونکہ وہ لڑکا جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان لڑکی کو بگا کے دارالضیافت میں لایا تھا یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی کہانی تھی. تو وہ پھر اس لڑکی کو پہلی بڑی بیوی کو اس نے طلاق دے دی اور اس میں بھی یہ جماعت کے بڑے بڑے عہدیدار سب شامل تھے, صدر صاحبہ اور دوسرے اور تیسرے ایون کے دارالضیافت کے ممبر بھی شامل تھے ان سارے کارروائیوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ کوئی راستہ بتا دیں ان کی بیچاریوں کے لیے کہ وہ طلاق بھی نہ لیں, وہ اس قسم کے نالائقوں کے ساتھ رہ بھی نہ سکیں, وہ ان کا اول تو رشتہ مل ہی نہ رہا ہو, اگر مل جائے تو اس قسم کا خبیث کوئی گلے پڑ جائے کہ وہ بیچاری نہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں رہے, اور اگر طلاق لے لیں تو پھر ان کو آگے اتنا بڑا مسئلہ, اور طلاق لیتے لیتے ان کی آدھی عمر ختم ہو جائے, تو بتائیں وہ لڑکیاں کہاں جائیں؟ آپ کے پاس عطیہ میم, کیا میں آپ کی طرف سے کنفرمیشن سمجھوں اس بات کی کہ چاہے آپ ربوہ شہر کا نام لے رہی ہیں یا جہاں جہاں بھی آپ احمدیز قادیانیز لوگوں کو جانتی ہوں گی, کیا آپ کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات بالکل انڈورس کریں گی کہ قادیانی لوگوں میں بھی قادیانی عورتیں یا لڑکیاں غریب ہیں, قسم پرسی کی حالت میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور انہیں کھانے پینے کی دقتیں ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی میں شادیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ شادی جو ہے وہ سادگی سے ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شادیاں بڑی لیوش ہوتی ہیں اور بڑی یونیک ہوتی ہیں اور ان پہ رونق کے نام پہ کئی ہفتے گھروں میں اس طرح میرا مطلب ہے تقریبات ہوتی رہتی ہیں, کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر. کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے یا غلط ہے؟ یہ شادیاں جو کہتے ہیں نا کہ سادگی سے کی جاتی ہے, یہ سادگی سے اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ مرزوں نے ان کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ تم نے شادیاں جو ہے نا دھوم دھام سے نہیں کرنی, شادیاں خاموشی سے آرام سے کرو. اور جو اپنی مرزا خاندان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ صحیح دھوم دھام سے ہوتی ہیں, فل پروٹوکول سے ہوتی ہیں. یہ صرف عام احمدی کے لیے پابندیاں ہیں, اور عام احمدیوں میں بھی جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنی ساری حسرتیں پوری کر لیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرتے. اور میں نے خود ایک ایسے مربی کے بیٹے اور بیٹی کی شادی اٹینڈ کی تھی جس میں مربی صاحب نے بیٹی اور لڑکی اور لڑکے دونوں کی اکٹھی مہندی کی, پورا گھر انہوں نے سجایا ہوا تھا اور مطلب ہر ایک پروٹوکول جو آپ مہندی میں کر سکتے ہیں وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا. اور میں حیران ہوئی تھی کہ یہ دوسروں کو تو منع کرتے کہ مہندی نہ کرو, تو اپنا دیکھو انہوں نے کتنا سسٹم سجایا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ چکی ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب جو بھی قانون لاگو ہوتے ہیں وہ صرف غریب کے لیے, امیر کے لیے ان میں سے کوئی قانون نہیں ہے. ہاں جی بالکل فیصل بھائی ایسا ہے, اور ایسا ربا کے اندر ہے, ایون کے ربا کے اندر ہے, باہر تو ہے ہی ہے. ربا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ قسم پرسی کیا غربت کی بھی نچلی سطح پہ رہتے ہیں, اور ان کے پاس ایک دن کھانے کو ہے تو دوسرے دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا کہیں سے. تو نہ ان کے پاس گھر کسی کام پہ رہنے کے لائق ہے, نہ ان کے پاس کوئی زمین جائیداد ہے, بہت برے حالات میں رہ رہے لوگ. عطیہ میم, میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے آپ سے دوبارہ سے ریکنفرم کیا کہ کیا احمدیز لوگوں میں بھی غریب لوگ ہیں, کیا احمدیز لوگوں میں بھی غریب عورتیں ہیں, کیا احمدیز لوگوں میں بھی اس طرح کی فیملیاں کہ خدا نخواستہ کھانے پینے کی دقت ہو. تو کیا پھر یہ احمدیز لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ اپنی خلافت سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ از دا یوز آف پرچیزنگ چرچز. چرچز پہ لاکھوں کروڑوں یا جتنے بھی روپیے خرچ کیے جا رہے ہوں گے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کتنے نمازی ہیں, اور جو موجودہ مسجدیں ہیں اس میں کتنے نمازی ہیں, یا کیا سڑکوں پہ باہر آ جاتے ہیں, ان میں جگہیں کم پڑ جاتی ہیں جو اپنے لاکھوں کروڑوں روپے چندے کے غریب عوام کے ان چیزوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پراپرٹیز میں اور اس میں جو طرح طرح کے معاملات فائنینشلی کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں. تو کیوں ایسی چیزوں پہ خرچ نہ کر کے, کیوں پروٹوکول یا جھوٹے پروٹوکولز پہ خرچ نہ کر کے, کیونکہ جس خلافت کی دہائی دی جاتی ہے 1400 سال پہلے والی کی, وہ تو بہت سادگی میں زندگی گزار کے گئے ہیں. ان خرچوں سے, اخراجات سے بچا کے اپنی ہی احمدیز فیملی کے گھروں کو کیوں آباد نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں انہیں ایک چھت مہیا نہیں کی جا سکتی؟ کیوں انہیں کھانے پینے کا انتظام نہیں کروایا جا سکتا؟ کیوں ان کو چھوٹے موٹے کاروبار ارینج نہیں کرائے جا سکتے کہ وہ اپنی جیویکا یعنی کہ روز مرہ کا روزگار کما لیں؟
یہ سب لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، سوچنا چاہیے. ہمارا کام تو صرف ایک احساس دلانا ہے. شکریہ، جزاک اللہ. ایک عورت میرے ساتھ سری لنکا میں بھی تھی، وہ بیچاری ابھی بھی وہاں پھنسی ہوئی ہے. مجھے اس کا دکھ بھی لگتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس کی بھی سادگی پہ کہ ایسی ایسی مریدنیاں ہیں ان کی کہ یہ مرید اور وہ ایسے چودھری صاحب کہتے ہیں نا ملنگ اور ملنگنیاں، وہی بات ہے. میں تو کہتی ہوں یہ مرید اور مریدنیاں جو ہے نا، وہ مریدنی جو وہاں آئی ہوئی تھی سیالکوٹ کی تھی، اس کی پہلی شادی جو ہوئی تھی اس میں اس کے پہلے ہسبینڈ نے یہ جماعت چھوڑ دی، اور جماعت والوں نے اس کو بولا اگر تم جماعت نہیں چھوڑ سکتی تو تم واپس آ جاؤ، ہمارے میں آ جاؤ. اس نے کہا نہیں جی میں تو جماعت کی بڑی مخلص ہوں، میں نے آنا ہی آنا ہے. تو جماعت والوں نے کہا بچے چھوڑ دو. اس نے اپنے مطلب کافی دباؤ شباؤ، تو ظاہرہ بچہ چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا. 6 بچے اس عورت نے اپنے چھوڑ دیے، اور اس کی انہوں نے پھر دوبارہ شادی کروائی، اور دوبارہ شادی جس بندے سے کروائی تھی وہ سعودی عرب میں تھا. ایسے ہی سیدھا سا مطلب آدمی تھا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملنگ ٹائپ ہوتے جو، اس قسم کا بات بھی نہیں تھا ٹھیک سے کر سکتا. تو اس کے ساتھ شادی کروا دی تھی. اس میں سے بھی اس کے 2 بچے تھے، اور وہ 2 بچے میرے خیال میں 5 سال یا 4 سال کے تھے. 6 سال کے جب وہ سری لنکا میں آئے، اور اب وہ دونوں بچے جوان ہیں، وہیں پہ وہ پھنسی ہوئی ہے، نہ وہ آگے کی نہ پیچھے کی. خامد اس کا جو ہے وہ سعودی عرب سے وہاں پہ آ کے اس نے بھی سائلم کر لیا تھا، اور جماعت والوں نے اس کو اسپانسر بھی دینے کا بولا تھا. ابھی تک اس کو اسپانسر پہ ہی اٹکایا ہوا ہے. اب جانے خدا کے اسپانسر پہ وہ آئے گی یا وہ UNHCR کی طرف سے آئے گی یا کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا، لیکن اب تک وہ غریب ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کسی عورت سے اس کا پورا گھر، 6 بچے اس کے چھڑا دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس کی ایک ماں سے اس کے بچے چھین لو، اس کا خاوند چھین لو، اس کا خاندان چھین لو؟ یہ کون سا دین ہے؟ جی فیصل بھائی، بالکل ایسا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے چاہے مر جائیں. انہوں نے ان لوگوں کو دماغ میں اتنا ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے کہ یہ غلام کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی پوچھ سکتے، نہ ان میں یہ اخلاقی جرت ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کسی سے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو اپنے حالات سدھرنے کا یا کرنے کا. بہرحال مجھے شاعری میں اتنا نہیں ہے، مقصد ایسا ہی کچھ تھا کہ اپنے آپ ہی کو اگر سدھرنے کی یا صحیح راستے پہ لانے کی جذبہ نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. شکریہ، جزاک اللہ. ہاں جی، آپ کے اس سوال کا ہی میں ایک اور بھی جواب دینا چاہتی ہوں. وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں اکثریت عورتیں جو ہے نا، بیوہ عورتیں، وہ کسی بھی شہر میں بیوہ ہو جائیں تو وہ بچے لے کے بیچاری ربوہ آ جاتی ہیں کہ ربوہ میں ہمیں کچھ سہولت مل جائے گی، اپنا ماحول مل جائے گا، بچوں کی تربیت ہو جائے گی. اور خدا کی قسم وہاں آ کے وہ اپنے بچوں کو تباہ کر بیٹھتی ہیں. ان کے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے. وہ 2 پیسے کے نہیں رہتے، نہ وہ پڑھتے لکھتے ہیں، نہ وہ باکردار رہتے ہیں، تو پوری طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں ان کے بچے. اور جب وہ بیچاری کچھ مانگنے کے لیے دفتروں کا چکر کاٹتی ہیں، تو اگر تو وہ خدا نخواستہ مربیوں کی حوث کا نشانہ بننا مان لیں، قبول کر لیں، تو پھر ان کی تھوڑی سی مدد کر دی جاتی ہے. ادروائز جو 5,000 انہوں نے ایک مقرر کیا ہوا ہے بیوہ عورت کے لیے، چاہے اس کے ساتھ 10 بچے ہیں تب بھی اس کو 5,000، اور اگر اس کے ساتھ 2 بچے ہیں تب بھی اس کو 5-6 ہزار ملنا ہے. وہ 5,000 میں وہ کرایہ بھی دے گی، بل بھی دے گی، کھانا پینا بھی کرے گی. آپ کو پتا پاکستان میں 5,000 جو ہے وہ 10 دن کا بھی خرچہ نہیں ہے 2-3 لوگوں کے لیے. جبکہ میں نے خود دیکھا، میرے اپنے خاندان میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو کوئی بیوہ عورت تھی تو وہ اس کے ساتھ وہ ربوہ میں آئی ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ وہ سروائیو کرے، لیکن بہت زیادہ مشکل، کیونکہ 5,000 میں ناممکن ہے. اور جب وہ کسی اور سے لے یا کسی اور کی مدد کی طلبگار ہو یا کسی اور سے اپنے لیے ہیلپ مانگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے یہ. اور پھر انہوں نے جو بیوت الحمد کے نام پہ کوارٹر بنائے بیواؤں کے لیے، آپ جا کے وہاں پہ سروے کریں اور دیکھیں وہاں پہ کتنے غریب لوگ رہتے ہیں. جتنے بھی مرزوں کے جان پہچان والے لوگ ہیں، جتنے بھی عہدیداروں کی جان پہچان والے لوگ ہیں، اور جتنے بھی وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو ان کی بھرپور اطاعت، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ والی اطاعت کرنے کو راضی ہوں گے، ان کو فیسلٹیز بھی مل جاتی ہیں، ان کو گھر بھی مل جائے گا. لیکن شریف عورتوں کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ نہیں ہے اس جماعت کے اندر. جی یہ بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب آپ خود ہی اپنا آپ نہیں بدلنا چاہیں گے تو میں اور فیصل بھائی یا اجالا میم یا کوئی اور یا ضیاء بھائی یا ایسے چودھری صاحب ہم لوگ کتنے دن بولیں گے؟ کیا کیا آپ کو سمجھائیں گے؟ آپ لوگوں کو خود چاہیے کہ اپنے آپ پہ غور کریں، ان باتوں پہ غور کریں جو میں بتا رہی ہوں۔ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اگر ایک بات بھی کوئی میری جھوٹ ثابت کر دے تو جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس کلٹ میں گھسے ہوئے اور کیا سمجھ کے ان کو چندہ دے رہے ہیں اور کیوں اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے آپ تلے ہیں۔ جی ابھی آپ دیکھ لیں، اب اس کمنٹ سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ جو ہے نا عام آدمی کی یہ جو فائزہ باجی لکھا ہے نا، یہ فائزہ باجی مرزا طاہر احمد کی بیٹی تھی فائزہ، اس کی شادی کا بتا رہی ہے کہ 5 دن تو خالی اس کی مہندی چلتی رہی تھی، اور عام آدمی کو مہندی لگانا بھی منع ہے۔ عطیہ میم یہ آپ کی معلومات ہوں گی اور صحیح ہوں گی، پاکستان کے ریگارڈنگ آپ نے یہ باتیں بتائیں، بٹ کنفرمیشن ذرائع سے میری نالج میں یہ بات ہے کہ انڈیا میں تو جس طرح کے آپ نے باتیں کی، اللہ معاف کرے، ہزاروں طریقوں سے گزرنے کے بعد اگر کوئی اس طرح سے بیواؤں کے ساتھ کوئی وہ ہوتی ہے تو ہارڈلی میکسیمم جبکہ بہت زیادہ فارمیلٹیز کو پار کر کے جانا پڑتا ہے، اچھی بری والی 500 روپے مہینے کا باندھا جاتا ہے وظیفہ۔ تو 500 روپے ہمارے انڈیا کے آپ میکسیمم 1000 روپے مان لیجیے پاکستان کے، تو بہرحال ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن 500 جو آپ بتا رہے ہیں وہ کس کا بتا رہے ہیں؟ مطلب جماعت والے دیتے ہیں وہ 500 روپے یا دوسرے مسلمان دیتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں انڈیا میں؟ نہیں عطیہ میم، میری جانکاری میں یہ بات ہے ریلائبل سورسز سے کہ اگر کوئی بیوہ خدا نخواستہ یا نیڈی احمدی عورت اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو پہلی بات تو ہزاروں اسکینرز میں سے گزرنا پڑتا ہے، ہزاروں طرح کی اس کی تفتیش کی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں معذرت کے ساتھ کہ تذلیل کی جاتی ہے، اس کے بعد جماعت کی طرف سے ہارڈلی مشکل سے 500 روپے کی پر منتھ کا وظیفہ ارینج کیا جاتا ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ ہاں جی دیکھیں، اب آپ 500 روپے میں کیا بنتا ہے؟ آپ بھی گھر چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ کھاتے ہیں جو ان بیچاروں نے کھانا ہے۔ غریب ہونا کوئی ظلم یا گناہ نہیں ہے، یہ غریب ہونا امیر کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امیر کے لیے امتحان ہوتا ہے، امیر کے لیے اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو غریب ہونا تو کوئی گناہ نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ امیر کو دیتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو دے کے کہا ہے کہ اس میں تم سب کا حصہ ہے، اپنے وہ اندھوں کی طرح آپس میں نہ بانٹتے رہنا، بلکہ امیر سے لے کے غریب کو دینا۔ تو غریب کو دے رہا ہے کوئی، آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ ابھی بھی مرزا مسرور صاحب آنکھیں نہ کھولیں یا ان کی عوام سوئی رہے تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اجالا میم آپ کے پاس یا فیصل بھائی کے پاس کوئی اور سوال ہے تو بتائیں۔ تو یہ شادی بیاہ والے معاملات بہت سارے اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی پھر۔ اور آج میرا خیال ہے گھنٹہ تو ہو گیا پروگرام کو، آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم ہوا ہے۔ میں آج کمنٹس دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آج میرے جذبات کو کیا ہو رہا ہے۔ میں تو تمام فرقوں کا ریسپیکٹ کرتا ہوں جو مسلمان ہیں۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں وہ باقاعدہ قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ مذہب اسلام کی تو یہ سیکھ ہے جب آپ کو کسی کو پیسہ روپیہ خرچ کرنا ہو امداد کے طور پہ تو سب سے پہلے اپنے بلڈ ریلیشن کو دیکھیں جو غریب ہے، اس کے بعد اپنے برادری میں دیکھیں، سماج کو دیکھیں، شہر میں دیکھیں، اور تب جا کے ان سب باتوں سے ماں باپ کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، اور ان سب باتوں سے فارغ ہو کے اگر یہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تب جا کے آپ ایسی چیزوں پہ خرچ کر سکتے ہیں کہ مسجد بنانی ہے دس اینڈ دیٹ۔ اور میری بھی تحقیق اب تک کی یہی کہتی ہے کہ مذہب اسلام کی بھی یہی سیکھ ہے۔ تو اگر اس طرح سے سب لوگ اس روش پہ چلنے لگیں تو کوئی رشتہ دار، کوئی سماج میں غریب نہیں رہے گا، اور ہمیں دلی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے ڈائریکٹلی کسی کی امداد کی۔ شکریہ عطیہ میم، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں ریکارڈڈ رہیں، ویڈیو لنکس بنتے رہیں، اور ہم یوٹیوب چینل پہ ان کو کریں کہ تاکہ سب لوگوں کو ہمارا ایک نیوٹرل پیغام پہنچے۔ تو بات چیتیں تو بہت ہیں، سوالات بہت ہیں، بٹ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر ایک ٹاپک رکھ کر آپ سے بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ ڈیئر میم۔